गुज़िश्ता रोज़ शहीद अरशद शरीफ की बरसी थी और आप उन चंद लोगों में, ख़ास लोगों में जो कि अरशद शरीफ शहीद साहब के बहुत ज़्यादा क्लोज़ थे और जिनकी रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन गुफ्तगू होती थी, क्या कहते हैं आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। शहीद अरशद शरीफ की शहादत इस मुल्क का नुकसान है। शहीद अरशद शरीफ का जिक्र हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उनके नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाने का फ़ैसला किया है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखें, बदकिस्मती देखें मेरे इस मुल्क की, रहता वो इस्लामाबाद थे, मैं था पंजाब में रहा। इन बेशर्मों को ये नहीं आया, ये इनका काम था। मैं सुहेल अफरीदी साहब को कभी नहीं मिला। मैं उनको सलूट करता हूँ कि तुमने हमारे शहीद अरशद शरीफ के नाम यूनिवर्सिटी बनाई। सर, सुहेल अफरीदी की बात हो रही है तो सुहेल अफरीदी का इंतखाब आपको कैसा लग रहा है? इमरान खान ने सुहेल अफरीदी का इंतखाब क्यों किया? ये सिर्फ इमरान खान ये डिसीजन कर सकता था। ये पीपल्स पार्टी होती तो बिलावल भुट्टो होते, आसफा होती, जरदारी साहब होते, या उनका और कोई चाचा नामे का पुत्र होता। नून लीग होती तो नवाज शरीफ होते, शहबाज शरीफ होते, मरियम होती, हमदा होता। ये क्रेडिट इमरान खान को जाता है कि मिडिल क्लास, ना उसकी पुप्पी का बेटा, ना मासी का, ना चाचे का, ना रिश्तेदार, ना उसका क्लास फेलो, ना उस पर कोई पैसा लगाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अवान देख रहे हैं। आज मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी आरिफ हमीद भट्टी साहब मौजूद हैं। इनके साथ गुफ्तगू करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर, KP के ऊपर, इमरान खान के हवाले से, केसेस के हवाले से और मुरीदके में जो सानिया हुआ उसके ऊपर भी जो है वो गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया सर। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। सर, बड़े अरसे से आप जो है वो मंजर आम से गायब हैं, इसकी क्या वजह सर? हर मंजर का कुछ पस मंजर होता है, तो शायद कुछ लोग नाराज हैं जो हमारे अपने ही हैं, वरना कौन चाहता कि मैं नौकरी ना करूं। तो आपको पता है, इस मुल्क में शहीद अरशद शरीफ से लेकर मेरा ख्याल है बशमूल आपके 60 से ज़्यादा साफियों का माशी कत्ल किया जा चुका है। बदकिस्मती है, कुछ लोग समझते हैं जो आज उनके पास ताकत है ये रहनी है, इनकी ये ताकत जानी जानी है। तो कोई बात नहीं, करने दें, अल्लाह इनका भला करे। गुज़िश्ता रोज़ शहीद अरशद शरीफ की बरसी थी और आप उन चंद लोगों में, ख़ास लोगों में जो कि अरशद शरीफ शहीद साहब के बहुत ज़्यादा क्लोज़ थे और जिनकी रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन गुफ्तगू होती थी, क्या कहते हैं आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। देखें, 23 तारीख को उसकी 23 अक्टूबर को शहादत हुई थी, परसों उसकी बरसी है। शहीद अरशद शरीफ की शहादत इस मुल्क का नुकसान है। मैं हल्फन कह सकता हूँ वो एक ऑनेस्ट, एक कॉम्पिटेंट, एक मुहिब्बे वतन, मुल्क से इश्क करने वाला, अदारों से इश्क करने वाला था। उसको इन्होंने मार के अपना नुकसान किया। जिसने भी मारा है, मुझे नहीं पता किसने मारा है। 11-12 साल डेली हमारी बिला नागा कमो बेशतर रोज़ाना गुफ्तगू थी। शहादत से एक दिन पहले 42 मिनट बात हुई। वो बहुत जुल्म किया उन्होंने अपनी ज़िंदगी में। चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था कि जिन जिनकी ज़िंदगी को ख़तरा, उनमें मेरा भी नाम था, लेकिन बदकिस्मती कि वो शहीद होकर भी ज़िंदा, हम ज़िंदा होकर भी मुर्दार हैं। हम उसके लिए कुछ नहीं कर सके। उसके 4 बच्चों, 5 यतीम बच्चों को, उसकी बुजुर्ग माँ को, उन्हें इंसाफ नहीं दिला सके, क्योंकि हम साथी खुद बड़े तकसीम हो चुके हैं। सर, इस वक्त जो सहाफ़ियों की बात हो रही है, जिस तरह उन्हें कॉर्नर किया जा रहा है, जिस तरह दीवार से लगाया जा रहा है, क्या ये हल है? देखें शाकिर महमूद अवान, आप छोटे भाई हैं। मैंने जर्नलिज्म की और हमेशा तकरीबन हर हुक्मरानी साफ़ियों से नाराज़ रहता है। कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म किसी को बर्दाश्त नहीं। लेकिन जो अब हो रहा है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने इसका तसव्वुर भी नहीं किया था, तसव्वुर ख्वाब भी नहीं सोच देखा था। मैं ये नहीं कह रहा कि माजी में इमरान खान साहब की, उससे पहले नवाज शरीफ साहब की, जरदारी की, मुशर्रफ की, उससे पहले हुकूमतें नहीं थी। लेकिन जो अब हो रहा है, हमने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमारे ही लोग हमारे साथ ऐसा करेंगे। समझ नहीं आती ये चाहते क्या हैं। भाई, ये मुल्क मेरा है, ये फ़ौज मेरी है, ये अदलिया मेरी है, ये पुलिस मेरी है, इख्तलाफ राय मेरी है। कल को आप पहले आपसे आज से 6-7 साल पहले कह रहे थे कि ये शरीफ खानदान गलत है, आज आपको इमरान खान में खबरें नज़र आ रही है। मेरा काम तो तसल्ली करके, काउंटर चेक करके हक़ाइक़ लोगों तक पहुँचाना है। साफ़ी कोई जज या थानेदार थोड़ा, तो हमें भी जीने दें। मेरी तो इनसे यही गुजारिश होगी। बाकी जो भी ये कर रहे हैं हुक्मरान, अल्लाह इनका भला करे। सर, KP की बात करते हैं। शहीद अरशद शरीफ का जिक्र हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उनके नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाने का फ़ैसला किया है। इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? देखें,
بدقسمتی دیکھیں میرے اس ملک کی، رہتا وہ اسلام آباد میں تھا، پنجاب میں رہا، ان بے شرموں کو یہ نہیں آیا، یہ ان کا کام تھا۔ میں سہیل افریدی صاحب کو کبھی نہیں ملا، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ تم نے ہمارے شہید ارشد شریف کے نام یونیورسٹی بنائی، ہم آپ کے لیے دعا گو کہ خداوند کریم آپ کی کریں۔ وفاقی حکومت کی ذمہ داری تھی، وہ ملک کا اثاثہ تھا، وہ کسی ایک جماعت کا ترجمہ نہیں تھا۔ اور صحافی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی ایک جماعت کا سپوکس مین نہیں ہوتا۔ اچھے کام کیے ہیں حکومت نے، اچھے کرے گا، غلط کل ایک کام آج کوئی اچھا کر رہا ہے تو ماضی میں اس نے غلط کیا، میں آج اچھا کہوں گا، لیکن ماضی میں غلط کیا آج اچھا کیا تو میں اس کا سپوکس مین نہیں بنوں گا۔ صحافی اور جماعت کے ورکر میں یہی ہے کہ کارکن نے ہر حال میں اپنی جماعت کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ ارشد شریف نے عمران خان صاحب کے بارے میں بھی پروگرام کیے ہوئے ہیں، بہت زیادہ لوگوں کو شاید ان کی میموری ختم ہو چکی ہے، میں نے بھی کیے ہوئے، بالکل۔ لیکن بھائی اب وہ ایک دلیری سے جیل کاٹ رہا ہے، میں اس حقیقت کو کہاں لے جاؤں؟ میں نے جیل خود کور کیا ہے 30 سال پہلے، جتنی بہادری سے دلیری سے عمران خان نے جیل کاٹی ہے، تاریخ بن گئی ہے، ہسٹری ہے، اس سے چھین نہیں سکتے۔ جس طرح 50 ٹیمپریچر میں اس کی بجلی بند کی جاتی ہے، مائنس ٹیمپریچر میں اسے کھڈے کی طرح ایک چھوٹے سے سیل میں رکھا ہوا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ بھائی یہ کام اگر نواز شریف کر جائے تو ہم اس کو بھی تعریف کریں گے۔ بدقسمتی ہے وہ جب نواز شریف اندر تھے 50 لوگ ملنے جاتے تھے، میمو آتا تھا یہ جوس پینا، انار پینا، فلاں پینا، تو میں یہ اب حقیقت کہاں سے لے جاؤں؟ یہ سچ ہے نا۔ تو اب مجھے تو وفاقی حکومت سے یا چیف جسٹس سے گزارش ہے کہ ارشد شریف کا، ہم یہ نہیں کہتے کون قاتل ہے، صرف یہ بتا دیں 16 مقدمات کس نے درج کیے تھے، پاکستان سے اس کو بھاگنے پر کس نے مجبور کیا تھا، جانے پر دبئی کس نے نہیں رکنے دیا، کینیا میں نہ وہ بزنس کرتا تھا نہ جاب کرتا تھا، ادھر تو دشمنی کوئی نہیں تھی، وہ تو پاکستان آنا چاہتا تھا، ہر روز کہتا تھا میں آنا ہے۔ تو بدقسمتی ہے۔ اب یہ موجودہ ہم وزیر اعظم سے اور چیف جسٹس سے یہی گزارش کر سکتے ہیں بھائی کم سے کم اس کے یتیم بچے، اس کی بزرگ ماں جس کی بینائی کم ہو گئی، جو اونچا سونے لگ پڑی، کم سے کم اسے انصاف دے دو۔ بھائی وہ واپس تو نہیں آ سکتا، لیکن اس کے ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرو، چھوٹا سا ہماری گزارش ہے۔ سر سہیل افریدی کی بات ہو رہی ہے تو سہیل افریدی کا انتخاب آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ عمران خان نے سہیل افریدی کا انتخاب کیوں کیا؟ دیکھیے سہیل افریدی آئی ایس ایف کا تھا، میرا خیال ہے مراد سعید کے قریب تھے، کیونکہ مراد سعید صاحب کے شاید ساتھ میں نے اس کے بہت دو دفعہ ذکر دیکھے۔ یہ صرف عمران خان یہ ڈیسیژن کر سکتا تھا، یہ پیپلز پارٹی ہوتی تو بلاول بھٹو ہوتے، آصفہ ہوتی، زرداری صاحب ہوتے، یا ان کا اور کوئی چاچا مامے کا پتر ہوتا، پیپلز پارٹی نون لیگ ہوتی تو نواز شریف ہوتے، شہباز شریف ہوتے، مریم ہوتی، حمزہ ہوتا، اور جنید ہوتا، کوئی اور ہوتا۔ ایک قبائلی علاقے سے مڈل کلاس جو 7 مرلے کے گھر میں رہتا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے آپ نے ہر طاقت کا غیر آئینی حربہ استعمال کیا۔ وہ مولانا فضل الرحمان نام کی ایک شخصیت ہے، 7 یا 9 ایم پی اے تھے، اس کے مقابلے میں کہتے ہو جی میرے بندہ 91 سے پی ٹی آئی کے ہیں، آپ جتاؤ۔ تو سہیل افریدی سے مجھے ایک توقع ہے کہ وہ ملکی مفاد میں کام کرے گا، اداروں سے ٹکرانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ہاں اس کا قائد اندر ہے، اس کے لیے آئینی طور پر جدوجہد پرامن کرنا اس کا بنیادی حق ہے، اور میرا خیال ہے یہ کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے کہ مڈل کلاس، نہ اس کی پھپھی کا بیٹا، نہ ماسی کا، نہ چاچے کا، نہ رشتہ دار، نہ اس کا کلاس فیلو، نہ اس پہ کوئی پیسہ لگایا ہے، اس کو لا دیا۔ تو اب اس کا امتحان ہے کہ سہیل افریدی علی امین مگنڈا پور کی طرح، اس کا ایگزٹ بہت اچھا ہوا ہے، عوام کی خدمت کرے، وہاں تعلیم کے پی کے میں صحت امن قائم کرے، کرپشن کا خاتمہ کرے۔ اس وقت آپ شاکر صاحب سوچ نہیں سکتے پنجاب میں جتنی کرپشن، انبلیویبل۔ میں نے اپنی زندگی میں جو ڈرونے خواب آتے ہیں، پتہ نہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ اچھے باپ کی بیٹی ہیں، ارب پتی آدمی ہیں، کھرب پتی ہیں، بیرون ملک پراپرٹی ہے، بھئی آپ کی بیوروکریسی لوٹ مار کر رہی ہے۔ سہیل افریدی سے مجھے یقین ہے وہ کرپشن نہیں کرے گا، اور انہوں نے خود بھی کہا کہ زیرو ٹالرنس، اللہ کرے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو، لیکن سب سے پہلے کے پی کے کا امن، ہمیں سب کو پہلے اپنا پاکستان عزیز ہے، بالکل اپنا وطن عزیز ہے، ہم جرنلسٹ بعد میں، بالکل۔ تو ہمیں یقین ہے کہ سہیل افریدی، ان کا جو جنید اکبر ہے وہ بھی بڑا، میرا خیال ہے عمران خان کے ساتھ سنسیئر ہے،
ان کے ساتھ مشاورت سے سلمان اکرم راجہ سے کام کرے گا. اب آج کل میری تو اطلاع ہے کہ ان کو بڑا پریشر ہے کہ میرے چاچے کو میں نے وہ وزیر بنا، پتہ نہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، یہ تو ان کی جماعت ہے. اچھا انتخاب کریں گے کبھی نہ کہ ہم اس کی اچھی باتیں کریں گے. اگر وہ لینڈڈ بندہ آئے گا تو ہم اس پہ اپنی رائے دیں گے. سر عمران خان کے حوالے سے 804 دن ہو گئے ہیں تقریباً انہیں پابند سلاسل ہوئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دوران جو ہے وہ ایک مرتبہ بھی بیمار نہیں ہوئے، اور جس طرح آپ نے بات بھی کی کہ جس دلیری کے ساتھ انہوں نے جو ہے یہ قید کاٹی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 804 دن اب اگلے کتنے دن مزید جو ہے وہ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں عمران خان کسی جرم کی پاداش میں جیل میں نہیں ہے. توشہ خانہ پہ میں نے بہت سٹوریاں کی ہوئی ہیں، اس سے ہزار گنا زیادہ شریف فیملی، نواز شریف زرداری فیملی، ہمارے اداروں کے لوگ، انوار کاکڑ اربوں روپے کے لے گئے، ایون کہ گاڑیاں قانونی طور پر نہیں لے جاتے وہ لے گئے. اور عمران خان نے میری سوچ سے زیادہ بہادری، دلیری، اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں 3 دفعہ سے زیادہ اسے آفر ہوئی تھی ریسٹ کرنے سے پہلے کہ جی ہم آپ کو ریسٹ نہیں کرتے، آپ بیرون ملک چلے جائیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں نون لیگ والے، منافقت کر رہے ہیں. اسے آفر نہیں، اسے آج بھی آفر ہے. وہ جیل میں اپنے اصولوں کی وجہ سے ہے، اس کی حکومت میں بزدار غلط چوائس تھی. عمران ہاں صبح چاہے آ سکتا ہے. یہی نواز شریف ہے نا توشہ خانہ میں گاڑیوں اور زرداری خاندان لے گئے. انوار ککڑ آ کے سورا توشہ خانے لوٹ کے لے گیا. آپ نے عدت کیس بنائی، آپ نے توشہ بنایا، اور جس بندے کی ایک شرٹ پہ سائن کرے اور کروڑ روپے کی بک جائے تو توشہ خانہ سے تحفہ لے گا. کچھ شرم کرو یار، کچھ حیا کرو. سر جب عمران خان صاحب نے ایکسٹینشن دی تھی جنرل باجوہ کو، تو اس دوران کیا صورتحال تھی؟ کیا لگ رہا تھا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ آگے تھے؟ میرے خیال میں عمران خان کی بہت بڑی غلطی تھی ایکسٹینشن دینا، کیونکہ قمر جوید باجوہ اور فہد حمید عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں نون لیگ سے ڈیل کر چکے تھے، ان کے معاملات طے تھے. اور مجھے یاد ہے ایک میٹنگ میں نے کہا تھا کہ خان صاحب یہ نون لیگ تو ساری عمر کہتی رہی کہ 18 کی دھاندلی قمر جوید باجوہ اور فیض صاحب نے کروائی، اور پی ڈی ایم کے جلسے پنڈی گجرانوالے میں بڑے میرے اداروں کے خلاف نامناسب نعرے بازی کی، تو یہ انہیں کیوں ووٹ دے رہے ہیں؟ وہ خان صاحب کو میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وزیر اعظم سے حق تھے تو وہ ڈیل تھا. تیسری ایکسٹینشن بھی لینا چاہ رہے تھے. مجھے بتائیں ملک کے وزیر اعظم کو 174 180 ووٹ ملتے ہیں، آرمی چیف کے ایشو پہ ایکسٹینشن میں قمر جوید باجوہ کی پتہ نہیں 350 سے زیادہ ووٹ پڑے. اس کا مطلب ہے ڈیل تھی. اس کا ثابت ہوا کہ 9 اپریل کو عمران خان کی حکومت گرائی گئی. 9 اپریل کو پھر وہ جو عمران خان کے ساتھ تھے، باب پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، انہیں نواز شریف کو، خود نواز شریف صاحب، شاہد حقار باسی، تمام پیپلز پارٹی نون لیگ کے کہتی کہ اسٹیبلش عدم اعتماد، نو کانفیڈنس کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب تک ادارے ساتھ نہ ہو. یہ میں نہیں کہتا، یہ تو ان کی زبانی کلپس پڑھے آپ نکال پڑے ہوئے. بالکل. تو پھر جنرل فیض ابھی تک کیوں انتقام کا نشانہ بن رہے ہیں؟ میں اس پہ نو کمنٹس کروں گا، میں اس پہ زیادہ رائے نہیں دوں گا. یہ میرا خیال ہے وقت آنے والا ہے، وقت بدلنے والا، اور وقت کی آپ کو شاکر صاحب نہیں مانیں گے، وقت چینج ہونے والا ہے. بند کمروں میں گفتگو کے ٹاپک چینج ہونے لگ پڑے ہیں. لیکن شاید 2-4 آدمیوں کی کو بات ہو، اللہ کرے کل کو ملکی مفاد میں یہ فیصلہ کریں. دیکھیں نا، آپ نے عمران خان کو حکومت لے لی، کیا اس کا ووٹ بینک کم ہوا؟ آپ نے اس کی جماعت میں سے استقام پارٹی اور پرویز خٹک نکال لی، کیا ووٹ کم ہوا؟ کیا آپ نے اس کی پوری سیاسی جماعت کے خلاف ان کے کاروبار تباہ کر دیے، ان کی زندگی اجرم کر دی، وہ اپنے گھروں میں نہیں رہ سکتے، ہزاروں مقدمات کر کے لاکھوں درجے کیے، کیا اس کا ووٹ بینک کم ہوا؟ آپ نے الیکشن چوری کر لیا، کیا اس کا ووٹ بینک کم ہوا؟ آپ نے وہ 26ویں آئینی ترمیم لے گئی، کیا ووٹ بینک کم ہوا؟ آج بھی آپ سروے کریں تو 70 سے 80% عمران خان کا ووٹ بینک ہے. تو میرا خیال ہے انہیں فیصلہ ڈیسیژن میکر کو اپنا ریوزٹ کر لینا چاہیے کہ عوام کی رائے کے خلاف مت جائیں. میری تو گزارش ہے، باقی حق میں وقت ہے. یہ شہباز شریف صاحب بظاہر تو چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر ہوتا ہے، تو کیا وہ ان سے نہیں ٹوٹے گا؟ میری رائے ہے اب تک، کل کو ٹوٹ جائے گا تو ہم اس پہ رہ دیں گے. وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اب مصالحت کر لینی چاہیے، ڈیل کر لینی چاہیے؟ نہیں، میں اگر مجھے بینگ اے جرنلسٹ پوچھیں گے، نہیں، اسے اصولوں پہ کھڑا رہنا چاہیے. لیکن حکومت سے گزارش ہے کہ عدلیہ کو پاہج نہ کرو. خدا کے واسطے یہ اقتدار بدل جانا ہے.
آج جو ظلم آپ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہو کل کو آپ کے ساتھ بھی ہوگا. یہ نظام قدرت ہے. ایک انسان اپنی پلاننگ کرتا ہے, ایک اللہ رب العزت کرتا ہے. میں نے ابھی عرض کیا نا, یہی نواز شریف قمر جاوید باجوہ صاحب کو کہتے تھے کہ ہمیں الیکشن ہروایا, یہی ڈیفینس منسٹر خواجہ صاحب کہتے تھے رات 4 بجے میں نے فون کیا. اب یہ ان کے ساتھ کیوں سیٹ ہو گئے ہیں؟ ڈیل کر کے آئے ہیں نا. تو اگر عمران خان نے, میں عمران خان کا ترجمان نہیں ہوں, ایک تو میں کلیئر کر رہا ہوں, اس دور میں نے بڑی مجھ سے ناراض بھی رہے, لیکن اب عمران خان نے دلیری سے کاٹی ہے جیب. جب وہ 17 سال کی عمر میں تھا, نواز شریف نے تو وزیر اعظم بن کے شہرت پائی. وہ تو ایز اے کرکٹر 17-18 سال کی عمر میں ایک سٹار تھا انٹرنیشنل پوری دنیا کا. بالکل. تو آج وہ کر کے, آج میرا خیال ہے وہ ان کو میسج بھیجے میں حکومت میں انٹرفیرنس نہیں کروں گا, کل یہ اس کو باہر لے آئیں گے, یہی عدالتوں سے یہ ضمانت ہو جائے گی اور یہ باہر چلے جائے گا. لیکن پھر 25 کروڑ عوام کی اکثریت جس کی 60% پاپولیشن ینگ جوانوں کی ہے, وہ کس طرف دیکھیں گے؟ اگر بکنا ہی تھا تو پہلے بک جاتے. میرا خیال ہے عمران خان صاحب کمپرومائز نہیں کریں گے, یہ میری رائے ہے, تو نہ کرنا چاہیے. راستہ کیسے نکلے گا سر؟ راستہ اللہ کرے, جو ضد کر رہے ہیں وہ صرف ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلنے دیں. اگر وہ گناہ گار ہیں تو اس کو سزا ہونی چاہیے. اگر وہ اب آپ کو نوکری سے کیوں نکالا, آپ کا کیا قصور؟ ینگ بچے ہو, محنتی ہو, اور دن رات فٹ ورک کرتے تھے, خبریں لے کے آتے تھے. ہو سکتا ہے کسی لوگوں کو آج جو طاقت میں ان کو آپ کی رائے سے اختلاف ہو, کل وہ آپ کی رائے پہ آ جائیں. میں قمر جاوید باجوہ, حامد میر صاحب کہتے ہیں اس بریفنگ میں رہا تھا, ہمیں کہتے تھے یہ شریف فیملی لوٹ کے کھا گئی ہے, اسحاق ڈالر فلاں سے پیسے مانگتا تھا. اب رائے اگر ان کی چینج ہوئی ہے, بھائی میں تو وہیں کھڑا ہوں. میں تو کل بھی کہہ رہا تھا کرپشن غلط ہے, میں کل بھی کہہ رہا تھا مینڈیٹ چوری ہے, میں کل بھی کہتا تھا صحافیوں کو آئین اور قانون کے مطابق سچ بولنا چاہیے. لاسٹ سر مریدکے کے حوالے سے بات کریں گے. جس طرح 9 مئی ہوا, پھر 26 نومبر ہوا, اور اب یہ سانحہ مریدکے جو ہے اس نے تو ہلا کے رکھ دی ہے. آپ سینئر صحافی ہیں اور آپ نے جرنلزم میں اپنی ایک زندگی دی ہے, اور ہر صحافی کے سورسز ہوتے ہیں, انسائٹ سٹوریز ہوتی ہیں, اس کے پاس انفارمیشن آتی ہے. آپ اس سانحے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ شاکر, اللہ کرے یہ نہ ہوتا, بہت ظلم ہوا. اگر وہ پولیس والے بھی شہید ہوئے ہیں تو ہمارے بھائی ہیں, بالکل بے شک, وہ میرے محافظ ہیں. بالکل. اگر مظاہرین بھی ہوئے ہیں وہ بھی میرے بھائی ہیں, پاکستانیوں کا خون ہے. بالکل. کاش اس کو مذاکرات سے معاملہ طے کرتے. پہلے بھی یہی طریقے لبیک 10 دفعہ کر چکی ہے, غالباً سال پہلے اسلام آباد بھی کیا تھا. تو ہر بات کا حال گالی اور گولی نہیں ہوتا, پیار بھی ہوتا ہے, محبت بھی ہوتی ہے. ہاں, جو طریقے لبیک والوں کو بھی, کسی کو بھی, احتجاج میں نے خود مشرف کے خلاف 77 دن جلوس نکالا ہے, لیکن اس وقت یونین ایک تھی. یہی نواز شریف آ کے پیچھے نعرے لگائی, شہید بے نظیر صاحب آئی, ارتضاد حسن منیر ملک سارے بکلائے. لیکن احتجاج میں پتھر اور لاٹھی نہیں ہونی چاہیے استعمال. احتجاج پرامن ہوتا ہے, لیکن سانحہ مرید کے تاریخ اس کو نہیں بھولنے دے گی. میں یہ آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, بینگ مسلمان میرا ایمان ہے, ناحق خون اللہ برداشت نہیں کرتا, وہ کوئی بھی ہو. آپ کو یہ حکومت کتنی دیر چلتی نظر آ رہی ہے سر؟ حکومت چل نہیں رہی, اس کو گھسیٹا جا رہا ہے. گھسیٹنے والے جب تک چاہیں گے گھسیٹیں گے, لیکن ایک نظام قدرت ہے. میں نے نواز شریف کو بھی کہتے ہوئے سنا 99 میں کہ اگلی 5-6 باریاں میری ہیں, 1 مہینہ 9 دن بعد ان کی حکومت چلے گئی. ضیاء الحق صاحب بھی کہتے تھے کہ بے نظیر سپورٹی جس کا نواز شریف میری زندگی میں آ نہیں سکتے, یہ مجھ سے انہوں نے باتیں کی. تو میں نے ایک وقت آیا کہ مشرف ملک میں نہیں آ سکے. میں نے, اور قمر جاوید باجوہ صاحب فرماتے تھے کہ نواز شریف نہیں آئیں گے پاکستان, وہ آئے بھی, اس کے بعد وزیر اعظم بھی بنے. تو یہ ضروری نہیں کہ جو انسان آج کل سیاسی جماعتیں یا ان کو سپورٹ کرنے والے چاریں وہی ہو, ایک وہ بھی ہے رب العالمین, تو وہ عقل میں کبھی دے سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ اب سوچ پیدا ہوئی ہے کہ عمران خان کو ختم کرتے کرتے یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنی سیاست ختم کر لی ہے. وہ الیکٹیبل کا کنسیپٹ اس نے ختم کر دیا. کل کیا ہوگا میں اس کے مطابق رائے دوں گا, مجھے غیب کا علم نہیں ہے. لیکن جو آج ہے یا ماضی پہ دے رہا ہوں کہ اب ہماری عدالتوں کو, ہمارے اداروں کو, ہم سب کو سوچنا ہے کہ پہلے پاکستان, اس کا مفاد ہمیں عزیز ہونا چاہیے. مجھے یہ حکومت جتنی دیر رہے گی اتنی دیر انتشار, پریشانی, سیاسی عدم استحکام رہے گا, بہتری کے آتے ہوئے آثار نظر نہیں آتے. نیا الیکشن اس کا حل ہے؟
ایک ہی حل ہے، نیا الیکشن بالکل صاف شفاف ہو، یہ لوگ نہ کرائے. اس سلیکشن کمیشن، کیا معافی چاہتا ہوں، سلیکشن کمیشن یہ کیا الیکشن کمیشن، یار ایک تو اس نے ایسا الیکشن دھاندلی والا کرایا ہے کہ شیطان بھی شرما گیا. وہ تو ابھی تک ہیں اس کے. بھائی یہی رہا، کچھ شفاف الیکشن کرائیں، بیوروکریسی صاف لگائیں، عوام جس کو ووٹ ڈالے اسی کا ووٹ گنا جائے. وہ پیپلز پارٹی کے حق میں فیصلہ ہو، عمران خان میں پی ٹی اے کے حق میں ہو، نون لیگ میں ہو، مولانا کے ہو. آپ عوام کی رائے کو اگنور کریں گے تو آپ ملک آئین بھی توڑیں گے، قانون بھی توڑیں گے اور ملک میں انتشار کے باعث بنیں گے. موجودہ صورتحال میں سر آپ کو لگتا ہے کہ صاف شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں؟ جب تک یہ کچھ لوگ اپنی ضد انا نہ توڑیں، عوام کی رائے کو ماننا ہوگا. آپ آج مانو، آج سے 10 سال مانو، ناقابل تلافی نقصان ہے. کینسر پھیلتا جا رہا ہے، اسے خدا کے واسطے روکو. ایک ہی رول آف لا، آئین کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی، کرپشن کا خاتمہ، ورنہ پاکستان کی نئی جنریشن کا فیوچر ہی مجھے سیف نہیں لگتا. میرے منہ میں خواب. اللہ. تھینک یو. ہمارے ساتھ سینئر صحافی عارف حمید بھٹی صاحب موجود تھے، اور یہ کینسر پھیلتا جا رہا ہے، اور پوری ہماری ڈسکشن کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ ضد اور انا کو چھوڑنا ہوگا پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.